अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक बहुत ही दिलचस्प जुर्म सज़ा पर मबनी कहानी जिसका नाम है पहलवान, पट्ठा और मुरीदनी। तो चलें शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर अरोड़ा वाली जीप आगे थी, हम पीछे आ रहे थे। डॉक्टर दाऊद के क्लिनिक से बमुश्किल 2 फरलांग दूर आए थे कि करीब बैठे बिलाल शाह ने मेरा कंधा दबाया। खान साहब जीप रुकवाएं, उसने तेज़ी से कहा। मैंने ड्राइवर को जीप ठहराने की हदायत की। बिलाल शाह के कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने जीप का इंजन बंद कर दिया। चंद लम्हे बाद सन्नाटे में घोड़े की मदम हिनहिनाहट उभरी। बिलाल शाह की आंखें चमक उठीं। हम सब के लिए ये आवाज़ दिलचस्पी का बायस थी। यहाँ कुर्बो जवार में झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं था, ना ही कोई खेत खलियान दिखाई दे रहे थे। घोड़े की आवाज़ दाईं जानिब एक घने झुंड के अंदर से आई थी। मैं और बिलाल शाह जीप से उतरकर दरख्तों की तरफ बढ़े। बिलाल शाह के हाथ में टॉर्च और मेरे हाथ में 38 बोर का रिवॉल्वर था। जंतर और कीकर की शाखों में से रास्ता बनाते हम झुंड के अंदर पहुंचे तो टॉर्च की रोशनी एक रेड़े पर पड़ी। रेड़े का घोड़ा एक दरख्त से बंधा हुआ था और उसके मुंह पर खुश्क चारे वाला थैला चढ़ा हुआ था। रेड़े और घोड़े को देखते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये खाना बदोश रंगू साईं का रेड़ा है। मैंने बिलाल शाह की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। एक सनसनी सी हमारे जिस्मों में दौड़ गई। रेड़े की मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि दोनों मफरूर यहीं कहीं मौजूद हैं। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी पिन हटाकर उसे बिल्कुल तैयार हालत में कर लिया। मोहतात कदमों से हम रेड़े की तरफ बढ़े। उसमें साई रंगों का सामान अभी तक लदा हुआ था। आटे दाल की 2 बोरियां थीं, चावलों का थैला था, एक नई लालटेन थी और मिट्टी के तेल का कनस्तर था। उनमें कई चीज़ें खून से रंगीन नजर आती थीं। यकीनन उस खून का ताल्लुक पहलवान के ज़ख्मी साथी बाबू से था। आसार बता रहे थे कि पहलवान और बाबू कुर्बो जवार में मौजूद नहीं, तो फिर वो कहाँ गए? ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्लिनिक से वापस आने के बाद पहलवान ने इतनी जल्दी रेड़ा क्यों छोड़ दिया। क्या उसे कोई और सवारी मिल गई थी? अगर सवारी मिली थी तो इर्द गिर्द की ज़मीन पर टायरों और पहियों के निशान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं देता था। अचानक एक नया ख्याल मेरे जहन में आया और मैं बुरी तरह चौंक गया। क्लिनिक में होने वाली गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर दाऊद बेहद खामोश रहा था। कहीं उसकी खामोशी का कोई ख़ास सबब तो नहीं था। मैंने बिलाल शाह से कहा, शाह जी, हमें वापस क्लिनिक जाना होगा। लेकिन क्यों? मेरा ख्याल है कि पहलवान और बाबू अभी क्लिनिक में ही हैं। बिलाल शाह हैरत से उछल पड़ा। मैं उसे बाजू से पकड़कर जीप तक लाया। एक होशियार हेड कांस्टेबल को मैंने हुक्म दिया कि वो चौकसी से रेड़े का पहरा दे और ख़ुद जीप में बैठकर वापस क्लिनिक रवाना हो गया। सब इंस्पेक्टर दुर्वेश अली भी हमारे साथ था। मैंने जीप क्लिनिक से कुछ फासले पर रुकवाई। मेरे साथ कुल 4 सिपाही थे, उनमें से 2 के पास राइफलें थीं। मेरे और सब इंस्पेक्टर के पास रिवॉल्वर थे। मैंने अमले को हिदायत की कि वो बड़ी खामोशी से क्लिनिक की नाकाबंदी कर लें और अगर कोई हमला आवर हो या फ़रार होने की कोशिश करे तो बेदरेख गोली मार दें। बिलाल शाह के पास उसका अपना देसी पिस्तौल था। मैंने उसे क्लिनिक की अकबी दीवार के पास एक तनावर दरख्त की ओट में खड़ा किया और बाकी अमले की तरह उसे भी शूट करने की हिदायत कर दी। अकबी दीवार पर चढ़ाई करके मैं अंदर सहन में उतरा और तारीकी में रेंगता हुआ बरामदे तक पहुंच गया। एक मफरूर कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापा मारना कितना मुश्किल होता है, ये बात वही समझ सकता है जो इस तजर्बे से गुजर चुका हो। कातिल के सर पर खून सवार होता है और फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने लहरा रहा होता है। वो अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकता है। मैं बरामदे में पहुंचा तो मेरा ये शक पुख्ता यकीन में बदल गया कि शहबाज पहलवान और बाबू अंदर मौजूद है। एक करीबी कमरे से बातों की मधम आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर दाऊद अपनी अहलिया से कह रहा था, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। ये लो गोली, पानी के साथ खा लो। डॉक्टर के लहजे में लर्जिश थी। साफ अंदाज़ा होता था कि वो सख्त घबराया हुआ है और बीवी से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि बाद में पता चला कि डॉक्टर की अहलिया को वाकई मालूम नहीं था कि मुजरिम अभी तक घर में।
ڈاکٹر نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات اس سے چھپا رکھی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کر نروس ہو رہی ہوں، آپ بھی لیٹ جائیے نا۔ اچھا لیٹتا ہوں، تم لیٹو۔ میں کھڑکی کے قریب سے گزر کر راہداری میں آیا۔ یہاں ایک استری اسٹینڈ الٹا پڑا تھا، پاس ہی کچھ کراکری ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہاں ایک کمرے میں لالٹین روشن تھی اور اس کی مدھم روشنی کھڑکی کی ایک جھری میں سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے جھری سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ عین اس وقت چیں کی نہایت باریک آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہباز پہلوان مجھے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا نظر آیا۔ ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ میں وردی میں تھا۔ پہلوان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس کی رائفل کندھے سے لٹکی تھی لیکن میرا ریوالور ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رائفل سیدھی کرتا میں نے ریوالور اس پر تان لیا۔ خبردار حرکت کی تو شوٹ کر دوں گا۔ میری انگلی لبی پر تھی اور ایک ذرا سا دباؤ پہلوان کے چوڑے چکلے سینے میں سوراخ کر سکتا تھا۔ پہلوان کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ بے حرکت کھڑا رہتا، لیکن اس نے ہٹ درمی دکھائی اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلوان کی لاش دروازے کی دہلیز پر تڑپتی نظر آتی، لیکن پورا اختیار ہونے کے باوجود میں اس پر گولی نہ چلا سکا۔ شاید ابھی اس کے لیے ہمدردی کا تھوڑا بہت جذبہ میرے اندر موجود تھا۔ پہلوان کسی مست ہاتھی کی طرح مجھ سے ٹکرایا اور میں اس کی ٹکر سے اچھل کر دور جا گرا۔ میرے گرنے سے ایک کونے میں رکھی ہوئی لالٹین بھی گر گئی اور ایک دم برآمدے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اندازے سے ایک فائر کیا، نشانہ خطا گیا۔ قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پہلوان بھاگ رہا ہے۔ سامنے والے کمرے سے ڈاکٹر اور اس کی بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں صحن میں پہنچا تو پہلوان کہیں نظر نہیں آیا۔ بھاگ کر بیرونی دروازے پر پہنچا۔ سب انسپکٹر درویش علی بھاگتا ہوا مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ درویش علی کے اندر آنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ پہلوان بیرونی دروازے سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے صحن کے اندر سے پکار کر کہا، بلال شاہ ہوشیار۔ اس نے چلا کر جواب دیا، ہاں جی ہوشیار۔ ٹارچیں روشن کر کے ہم نے بڑی سرعت کے ساتھ مکان کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں نیم بے ہوش بابو کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ تب میری نگاہ برآمدے کی ایک کھڑکی نما دروازے پر پڑی۔ یہ دروازہ کھلا پڑا تھا۔ شہباز پہلوان یہاں سے نکل چکا تھا۔ اس طرف گرجے کی دیوار تھی۔ پہلوان باہر نکلتے ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ یوں کچھ فاصلے پر کھڑا بلال شاہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ یہ زبردست ٹریجڈی ہوئی تھی۔ اس دروازے کا علم پہلے سے ہوتا تو پہلوان بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ہم جیپ لے کر فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ مشرق سے سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ گھنے درخت اور جنتر کے پودے یخ بستہ ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ہم نے قریباً 1 گھنٹے میں 10 میل جیپ چلائی لیکن پہلوان کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ طلوع آفتاب کے وقت ہم بستی میں واپس لوٹے۔ یہاں ڈاکٹر کے مکان کے سامنے لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ خانہ بدوش سائی رنگو کا چوری شدہ ریڑھا بھی مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر گہری دلچسپی کے آثار تھے۔ انہیں 2 گھنٹے پہلے ہی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ جب میں نے اندھیرے میں گولی چلائی تو اس کی آواز پوری بستی میں گونجی تھی اور کئی افراد ڈاکٹر داؤد کی خیریت دریافت کرنے اس کے مکان پر موجود ہوئے تھے۔ انسپکٹر اروڑہ بھی راستے میں میرا انتظار کرنے کے بعد کلینک واپس آ چکا تھا اور میرے آنے تک اس نے 8-10 افراد کے بیان بھی قلم بند کر لیے تھے۔ میں نے سب سے پہلے شہباز کے ساتھی بابو سے ملاقات کی۔ اسے ہتھکڑی لگ چکی تھی اور وہ ہتھکڑی سمیت بستر پر لیٹا تھا۔ اس کی ران پر بندی پٹی سے مسلسل خون رس رہا تھا اور اس کی عمر 28 برس کے لگ بھگ تھی۔ نیلی شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا۔ خالص دیہاتی بندہ نظر آتا تھا۔ معلوم نہیں اس کا نام بابو کس نے ڈال دیا تھا۔ بابو کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ مشہور بدماش اور مفرور ٹیک سنگھ کا بندہ ہے۔ ٹیک سنگھ کا گروہ اس علاقے میں اچھی طرح جانا پہچانا جاتا تھا۔ یہ لوگ مانے ہوئے قانون شکن تھے۔ ہر برے سے برا کام یہ لوگ کر چکے تھے اور کر رہے تھے۔ بابو کی شناخت ہونے کے بعد میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں رہا تھا کہ پہلوان یہاں سے فرار ہونے کے بعد کہاں گیا ہوگا۔ یقیناً اس کی منزل ٹیک سنگھ کا ڈیرہ تھی، اور ٹیک سنگھ کا ڈیرہ کوئی ایک نہیں تھا۔ شہر، گاؤں اور ویرانے میں اس کے کئی ایک ٹھکانے تھے۔ اس کے اپنے خاص کارندوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ٹیک سنگھ آج کی رات کہاں گزارے گا۔
میں نے بابو کے ساتھ کئی گھنٹے تک مغز ماری کی۔ وہ صرف اتنا بتا سکا کہ ٹیک سنگھ ان دنوں پورن کچھ کے علاقے میں بڑے ڈیک نالے کے اس پار ڈیرا ڈالے ہوئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ پہلوان کے ساتھ مل کر اس نے پولیس مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی مانا کہ وہ اس وقت پہلوان کو لے کر پورن کچھ جا رہا تھا۔ میں نے کہا، پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ٹیک سنگھ پورن کچھ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ بولا، معلوم تو ہے، لیکن میں آپ کو وہاں پہنچا نہیں سکتا۔ اب تک ٹیک سنگھ کو میری گرفتاری کی اطلاع ہو چکی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی تو آج شام تک ہو جائے گی۔ ہمیں پورن کچھ تک پہنچتے پہنچتے رات تو ہو ہی جائے گی۔ ہم جتنے آدمی وہاں پہنچیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی واپس آ جائے تو وہ بڑا بھاگوان ہوگا۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ جانتی ہی ہو صاحب، پچھلے برس انگریز کپتان فوج کی پوری کمپنی لے کر گیا تھا۔ ان میں سے کتنے بچے تھے؟ اور جو بچے تھے ان میں کتنوں کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے؟ بابو کچھ ایسا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، وہ علاقہ جرائم پیشہ افراد کی جنت تھا۔ یہاں گھس کر کسی بھی شخص کو گرفتار کر لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ اب تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس طرف سے ویسے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بہرطور شہباز پہلوان جو کچھ کر چکا تھا، اس کے بعد لازمی ہو گیا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ کیسے کیا جائے، یہ سوچنا ہمارا کام تھا۔ اعلیٰ افسران کو تو بس حکم دینا تھا اور لائن حاضری کی دھمکیاں دینی تھی۔ ہمارے اگلے 8 ہفتے سخت بھاگ دوڑ میں گزرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دوران بقرعید بھی آئی، مگر نہ تو ہم گھر جا سکے اور نہ عید کی نماز پڑھ سکے۔ ہم کپور تھلہ سے قریباً 40 میل دور دریائے ستلج کی طرف ایک دشوار گزار علاقے میں تھے۔ اس علاقے کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک پورن کچھ بھی ہے۔ یہاں امرتسر کے ایک بڑے زمیندار کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں بجلی پانی کا اپنا انتظام تھا، اور چاروں طرف باڑ لگا کر اسے جنگلی جانوروں سے ہر طرح محفوظ کیا گیا تھا۔ زمیندار دھنی رام سنگھ ان دنوں ریسٹ ہاؤس میں ہی تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے شکار پر نکلا ہوا تھا۔ 7 نوکروں کی فوج تھی، 8-10 عربی گھوڑے تھے اور تازی کتوں کا ہول تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت چیز بھی دھنی رام کے پاس تھی، اور یہ ایک 16-17 سالہ گجراتی لڑکی تھی۔ عمر کے لحاظ سے یہ لڑکی دھنی رام کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی تھی، مگر رشتے کے لحاظ سے بیوی تھی۔ بہترین نسل کے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دھنی رام سنگھ کو حسین عورتوں کا بھی شوق تھا۔ شکاری تو وہ تھا ہی، اس لیے شکار تک پہنچنا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ اس کی چوتھی بیوی ہے۔ بہرحال یہ تذکرہ یوں ہی درمیان میں آ گیا۔ میں شہباز پہلوان کی روپوشی اور اپنی دربدری کا ذکر کر رہا تھا۔ دھنی رام سنگھ نے پولیس پارٹی کو اپنے ریسٹ ہاؤس میں ہی ٹھہرا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شہباز کی گرفتاری کے سلسلے میں بھی پولیس کی مدد کر رہا تھا۔ اسے شہباز سے کوئی دشمنی تھی اور نہ قانون سے کوئی ہمدردی۔ وہ ہم سے تعاون صرف اس لیے کر رہا تھا کہ وہ ایک بڑا زمیندار تھا، اور ایسے زمیندار اپنی رعایا پر اثر ڈالنے کے لیے پولیس سے تعلقات رکھا ہی کرتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس میں پولیس پارٹی کی خوب ٹہل سیوا ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ دھنی رام سنگھ کا ملازم خاص بجرنگ مختلف ایسے لوگوں کو ہمارے پاس لاتا رہتا تھا جن سے پہلوان یا ٹیک سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اب تک کی تفتیش سے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ نہ صرف شہباز پہلوان ٹیک سنگھ کے پاس پہنچ چکا ہے، بلکہ اس کا چھوٹا بھائی ایاز عرف ایازی بھی، جو شہباز کے ساتھ ہی مفرور ہوا تھا، ٹیک سنگھ کے ٹھکانے پر موجود ہے۔ ٹیک سنگھ کا ٹھکانہ بھی ہماری نظر میں آ گیا تھا، مگر وہاں چھاپا مار کر شہباز کو گرفتار کرنا درندے کی کچھار میں اس کا شکار چھیننے کے برابر تھا۔ جوں جوں اعلیٰ افسران کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا، ہماری بھاگ دوڑ بھی شدت پکڑ رہی تھی، لیکن فوری طور پر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کسی وقت بیٹھے بٹھائے مجھے انسپکٹر نہال سنگھ پر سخت غصہ آنے لگتا۔ وہ خود تو 2 گولیاں کھا کر سورگ پدھار گیا تھا اور ہماری جان مصیبت میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اناڑی شکاری جیسا کردار ادا کیا تھا، جو اپنے غلط نشانے سے شیر کو آدم خور بنا دیتا ہے اور ان گنت زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک چمکیلی دوپہر تھی، نیم گرم ہوا خودرو پودوں سے اٹکھیلیاں کرتی گزر رہی تھی۔ انسپکٹر اروڑہ اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں لان میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کے علاوہ 2 سپاہی بھی وہاں موجود تھے۔
وہ تینوں ایک 3 دن پرانے اخبار پر جھکے ہوئے اپنے اپنے مطلب کی خبر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک مین گیٹ کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ میں سمجھا دھنی رام سنگھ کا کوئی شکاری ہوگا۔ یہ لوگ صبح سویرے اکثر مرغابی کے شکار سے واپس آتے تھے۔ خون آلود تھیلوں میں مرغابیاں یا جنگلی خرگوش بھرے ہوتے تھے، یا پھر کوئی فربا اندام سور گھوڑے پر لدا ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو گھڑ سوار مین گیٹ پر نظر آیا وہ شکاری نہیں تھا، نہ ہی میں نے پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ چوڑے چکلے سینے اور بے حد مضبوط جسم والا ایک 17-18 سالہ نوجوان تھا۔ رنگ گورا چٹا تھا، داڑھی ابھی ابھر کر نہیں آئی تھی۔ نوجوان کی ریشمی قمیص گریبان سے پھٹی ہوئی تھی اور چہرے پر بائیں آنکھ کے عین نیچے چوٹ کا تازہ نشان تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس کی چال میں پہلوانوں کی سی شان و شوکت تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھانپ چکا تھا کہ نوجوان کے لباس میں پستول، ریوالور وغیرہ موجود ہے۔ نوجوان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ شہباز پہلوان کا بھائی ایاز عرف ایازی ہے۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ شہباز کا بھائی تھا۔ سخت حیرت کی بات تھی کہ وہ اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی سے مارا ماری کر کے آیا ہے۔ اس نے اپنی قمیص کے نیچے ہاتھ ڈالا اور تہبند کی ڈب میں سے ایک ریوالور اور 15-20 گولیاں نکال کر میرے سامنے تپائی پر رکھ دی۔ بولا، تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر کوئی جرم ہے تو صرف یہ کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ 8-10 ہفتے تک ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر رہا ہوں۔ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں جناب، مجھے اچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کون کیا ہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے ایازی کا گلا روند گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایاز اور فیاضی چوٹ کھا کر آیا ہے۔ میں نے اس کا اسلحہ قبضے میں لیا، منہ ہاتھ دھلوایا اور لسی پانی کا انتظام کیا۔ ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ وہ شہباز پہلوان کے خلاف غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ شہباز کے علاوہ اسے ٹیک سنگھ سے بھی شدید رنج پہنچا تھا۔ اس دوران انسپکٹر اروڑا بھی آنکھیں ملتا ہوا باہر لون میں آ گیا۔ میں نے اس کی نیند پوری طرح بھگانے کے لیے ایازی کا تعارف اس سے کرایا۔ اس کی نیند سچ مچ بھاگ گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایازی کو دیکھنے لگا۔ ایازی کی آمد ہمارے لیے بہت خوش کن تھی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چوکس رہنے کی بھی ضرورت تھی۔ یہ کسی سازش کا تانا بانا بھی ہو سکتا تھا۔ جس علاقے میں ہم گھسے ہوئے تھے، یہاں ہر قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ ایازی سے طویل گفتگو اور پوچھ گچھ کے بعد ہمیں جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایازی کل 2 ماہ ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر رہا تھا۔ گھنے جنگل میں یہ بالکل عارضی سا ڈیرا تھا۔ کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ وہاں ٹیک سنگھ کے علاوہ 15-20 بندے اور بھی تھے۔ وہ سب مفرور، ڈکیت اور قاتل تھے۔ ڈیرے میں شراب نوشی کی محفلیں جمتی تھیں اور جوا کھیلا جاتا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، اس کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ کے بارے میں ایازی کو پتہ چلا تھا کہ وہ امرتسر کی رہنے والی ہے۔ اس کے والدین ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ بے آسرا ہے اور علاقے کا ایک خانو نامی بدنام گنڈا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اس گنڈے کے خلاف لڑکی کی مدد کرتا۔ ٹیک سنگھ نے اس کی مدد کی اور پناہ کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ لڑکی ڈیرے میں ٹیک سنگھ کے ساتھ رہتی ہے اور اسے بھائی کہتی ہے۔ نوجوان ایازی کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ پہلی نگاہ میں ہی لڑکی کے تیرے نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ لڑکی بھی اس کی طرف مائل تھی اور اس خطرناک ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی۔ علاقے کے بدنام ترین بدماش جب اکٹھے ہو کر شراب پیتے تھے، فحش گالیاں دیتے تھے اور برہنہ ڈانس کرتے تھے تو وہ بیچاری ڈر سہم کر کسی کونے میں دبکی رہتی تھی۔ اگر پورن کچھ سے باہر اسے شہری ہنڈے خانوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ ایک پل بھی یہاں رکنا پسند نہ کرتی۔ ایازی کو بھی یہ ماحول ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ بھائی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر اس ویرانے میں چلا آیا تھا، لیکن یہاں آ کر دیکھ رہا تھا کہ بھائی دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ وہ جو سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، اب شراب پیتا تھا، گالیاں بکتا تھا اور بازیاں لگاتا تھا، اور ایک روز پہلے تو حد ہو گئی۔ ایازی نے اپنے بھائی کو صفیہ کے ساتھ غیر حالت میں دیکھ لیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھائی جسے وہ باپ کی جگہ سمجھتا تھا کتنی بے دردی سے اس کے دل کا خون کر رہا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ صفیہ کو چاہتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے، شہباز اس کو اپنی باہوں میں بھر رہا تھا۔
یہ نظارہ کسی طور عیاسی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ کمرے میں گھس گیا۔ اس کی آمد نے شہباز کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ خجل نگاہوں سے عیاضی کی طرف دیکھنے لگا، لیکن پھر اس نے سنبھالا لیا۔ اس کے چہرے پر ہراس کی جگہ غصے کی سرخی نظر آنے لگی، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا معاملہ ہو گیا۔ شہباز غصے سے بولا کہ وہ بغیر پوچھے اندر کیوں گھس آیا۔ عیاضی بھی آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے منہ سے کیا بات نکلی کہ شہباز آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ خون آشام جانور کی طرح عیاضی پر جھپٹا اور اسے مارنے لگا۔ عیاضی نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی تھا، شہباز طاقت میں اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ایک بھرپور جوان تھا، جبکہ عیاضی کا جسم ابھی ابھر رہا تھا اور زور پکڑ رہا تھا۔ شہباز نے لمحوں میں اسے دھنک کر رکھ دیا۔ بھائی کے سلوک نے عیاضی کا دل چھلنی کر دیا۔ کل رات ہی اس نے ٹیک سنگھ کا ڈیرا چھوڑ دیا اور ڈیک نالہ پار کر کے کھلے علاقے میں آ گیا۔ یہیں پر اسے معلوم ہوا کہ شہباز پہلوان کی تلاش میں آنے والی پولیس پارٹی نے پچھلے کئی ہفتوں سے دھنی رام سنگھ کے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈالے ہوئے۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے سیدھا ریسٹ ہاؤس کا رخ کیا اور ہمارے پاس پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ایاز کی آمد ہمارے لیے نہایت نیک شگون تھی۔ اب یہ ہمارا کام تھا کہ اس شگون کو زیادہ سے زیادہ نیک کیسے بنایا جائے۔ شہباز کی گرفتاری کے سلسلے میں ایازی ہمیں بہت مفید مشورے دے سکتا تھا۔ وہ 2 ماہ ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر رہا تھا اور وہاں کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دل و جان سے بھائی کے خلاف ہو چکا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے اپنے کیے کی قرار واقعی سزا ملے۔ اگلے 24 گھنٹے میں ایازی نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بھائی سے سارے ناطے توڑ چکا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ پولیس سے تعاون پر آمادہ ہے۔ ایازی نے ہمیں ایک نہایت کارآمد بات بتائی۔ اس نے کہا 2 ہفتے بعد دیوالی ہے اور ٹیک سنگھ کا ارادہ ہے کہ دیوالی امرتسر جا کر دیکھی جائے۔ ایک روز رات کو وہ اپنے ایک ساتھی ہاشو خان سے یہ بات کر رہا تھا۔ میں نے کسی طرح یہ باتیں سن لی تھیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اگر وہ لوگ دیوالی پر گئے تو شہباز بھی ان کے ساتھ جائے گا اور وہاں وہ اسے پہلی دھار کی خاص شراب پلائیں گے۔ مجھے امید کی کرن دکھائی دینے لگی۔ ہمیں کسی ایسے موقع کی تلاش تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم 10-15 روز تو کیا 10-15 ہفتے بھی انتظار کر سکتے تھے۔ شام کو دھنی رام سنگھ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ خطرناک علاقے میں گھس کر جانیں مصیبت میں ڈالنے کی بجائے 10-15 روز انتظار کر لینا مناسب ہے۔ امرتسر کی دیوالی دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ قرب و جوار کے دیہات سے لوگ جوک در جوک یہاں پہنچتے تھے۔ دربار صاحب کے اندر اور باہر میلہ سا لگ جاتا تھا۔ کئی شوقین مزاج 2 روز پہلے یہاں ڈیرے ڈال لیتے تھے اور خوب موج میلہ کرتے تھے۔ دربار صاحب کے باہر والے بازاروں میں بڑی دھوم ہوتی تھی۔ کھلی جگہوں پر کھیل تماشوں کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ہم امرتسر پہنچے تو دیوالی میں ابھی 1 روز باقی تھا، لیکن رش دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آج ہی دیوالی ہے۔ دربار صاحب کے اندر باہر روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اکالی تخت میں ہتھیاروں کی نمائش تھی اور ہر مندر میں ماتھا ٹیکنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پولیس پارٹی میں بلال شاہ، انسپکٹر اروڑا، انسپکٹر درویش علی، سب انسپکٹر راجندر اور 2 کانسٹیبل شامل تھے۔ ہم سب دیہاتیوں کے بھیس میں تھے۔ امرتسر پہنچتے ہی ہم سیدھے دربار صاحب آئے تھے اور دربار صاحب آتے ہی ہجوم میں تتر بتر ہو گئے تھے تاکہ ملزمان کو شناخت کیا جائے۔ پہلوان شہباز ڈیل ڈول کے لحاظ سے ایسا آدمی تھا کہ سینکڑوں کے مجمع میں بھی نظر آ سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اگر وہ دربار صاحب کی دیوالی میں پہنچا ہے تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ دربار صاحب میں گھومتے ہی مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کل ایک قریبی احاطے میں کشتیوں کے مقابلے بھی ہوں گے۔ ارد گرد کے کئی نامور پہلوان ان مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ ہمارے تھانے جیون کے 2 پہلوان بھی اس دنگل میں اتر رہے تھے۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ اگر شہباز پہلوان یہاں موجود ہے تو وہ کل کی کشتی دیکھنے ضرور آئے گا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی آئے۔ کشتی کا سن کر بلال شاہ بھی بڑے جوش و خروش کا اظہار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ گاؤں میں اس نے اپنا ایک پٹھا تیار کر رکھا تھا۔ یہ پٹھا بھی دیوالی میلے پر آیا ہوا تھا اور بلال شاہ سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ بلال شاہ نے اس کی تیاری دیکھ کر اعلان کر دیا تھا کہ وہ بھی اپنے پٹھے کا جوڑ کرائے گا۔ غالباً اس نے سوچا تھا کہ گاؤں سے دور امرتسر کے میلے میں
پٹھا ہار بھی گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ پولیس پارٹی کو پتہ چلے گا یا چند گنے چنے افراد اس ہار سے باخبر ہوں گے، اور پھر اس نے کون سا خودکشی لڑنی تھی، اپنے پٹھے کو ہی لڑانی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا مصیبت اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور یقین جانیں کہ اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی، جس میں بلال شاہ کو خود کشتی لڑنی پڑے گی، اور اس جاسوسی کہانی میں، جرم و سزا پر مبنی کہانی میں آپ کو طنز و مزاح کا پہلو بھی نظر آئے گا۔ تو چلیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔